अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जिनकी खिदमात है 40-50 साल से ज़ायद अरसे से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी हम तफसीली इंटरव्यू करते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में, उनके शोबे के बारे में हम बहुत ही तफसील से बात करते हैं। आज ही इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। पाकिस्तान के मारूफ माहिर तालीम नक्काद, वो अफसाना निगार मोहतरम जनाब एसएम यूनुस हसनी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। यूनुस हसनी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिंदुस्तान के शहर भोपाल टोंक में 1937 में 1 अप्रैल को पैदा हुए। जी, मैं असल में राजस्थान जो सूबा है इस वक्त हिंदुस्तान का, उसमें एक ही मुस्लिम रियासत है, तो उसका नाम है टोंक। तो वो मैं वहाँ पैदा हुआ। वो अमीर खां एक पठान हुआ करता था। जी जी, इसने वहाँ के नवाब थे, वो अमीर खान नवाब थे वहाँ। बज़ौर क़ुव्वत वो जगह। जी 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 जी। और वो एक छोटी सी बस्ती थी, उसकी अपनी रिवायात और अंदाज़े रिहाइश और वगैरह वगैरह तहजीब थी। तो छोटी सी जगह है वो। वहाँ मैं 1 सितंबर 1937 को पैदा हुआ और मेरे बुजुर्ग जो हैं वो वहाँ पहले से आबाद थे वहाँ पर। रायबरेली से मुंतकिल होकर वहाँ जी जी जी। और वहाँ उन्होंने क़याम किया। जी जी। तो हमारी गोया परवरिश टोंक में ही हुई। जी जी। और वहाँ की जो मखसूस तहजीब थी उसमें हमारा एक हिस्सा है। ठीक। यूनुस हसनी साहब, आप माशाल्लाह टोंक में बचपन गुजारा आपने। भोपाल टोंक का बहुत अहम जगह है, और वहाँ पर बचपन कैसा गुजरा और वालिदैन के साथ कैसा यादें हैं, हमारे नाज़रीन को शेयर करें। कैसी यादें? ये है कि वालिदैन उस ज़माने में तो निज़ाम तरबियत था और आदमी की तरबियत घर पे होती थी। घर से बाहर निकलता तो फिर दूसरी चीज़ें आती थी, लेकिन बुनियादी तरबियत का घर ही थी। और घर में बच्चों पे बड़ी निगरानी रखी जाती थी, उसी में हमने परवरिश पाई। तो उसके बाद जब मैं मैट्रिक करके आगे तालीम के लिए गया तो भोपाल चला गया। भोपाल भी मुस्लिम रियासत थी, क्या बात, लेकिन वो आजकल के मध्य प्रदेश में है। वाह वाह। तो वहाँ जाके गया, मैंने अपनी आला तालीम शुरू की। जो इंटर में मैं साइंस का तालिब इल्म रहा, क्या कहने, बाद में आर्ट्स का में चला गया। तो उसके बाद से अदब से। यूनुस हसनी साहब, आप जो है नवाब, जो टोंक के नवाब थे, उनके खानदान से उनसे मुलाकात रही है, तो क्या यादें हैं आपकी? कैसे लोग थे? बड़े सादा लोग थे, और यानी पठानों की अपनी खुसूसियत होती है। तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसके कायल नहीं थे, शोशा के। बिल्कुल है। लेकिन उनके ताल्लुकात क्योंकि दिल्ली के हुक्मरानों से थे, इसलिए जश्नों के मौके पे और उनका एक अलग रख रखाव था, उनका एक तरीके होता था, वो उसका इजहार कर लेते थे अपने मौके। यूनुस हसनी साहब, आप जो है ना भोपाल से हिजरत करके जब पाकिस्तान आए तो क्या वजह थी? वजह यही थी को छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, जहाँ आज़ादी के साथ सांस को ले सकेगा और गुफ्तगू कर सकेगा और ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकेगा। और अब छोड़ने के बाद जब अंदाज़ा होता है, अब जो मारूजी हालात हैं, कि वो फैसला गलत नहीं था। यूनुस हसनी साहब, ये बताइए कि बचपन में जब इंसान तालीम हासिल करता है, तो आपने टोंक में स्कूल में तालीम हासिल की, कैसा रिवाज था, कैसी तालीम थी, कैसा तमद्दुन था, उस्तादों का कैसा एहतराम था, और शागिर्द कैसे थे, वो हमारे नाज़रीन को आजकल के मालूम होना चाहिए कि कैसा वक्त गुजारा। बात ये है कि उस ज़माने में उस्ताद का एहतराम इतना था कि वालिदैन का एहतराम पीछे रह जाता था, उस्ताद का एहतराम। क्या कहने, उस्ताद को अवलियत दी जाती, उस्ताद को अवलियत दी जाती थी। और ये तक कह दिया जाता था वालिदैन की तरफ से कि भाई आप जाने और ये बच्चा जाने, हमने तो आपसे सबूत किया, अब आप बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो वो अपने अंदाज में तरबियत करते थे
کیا کہنا؟ اساتذہ بھی اسی طریقے سے محبت اور اس کا برتاؤ کرتے تھے. تو چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں ایک ہی اسکول تھا, تو اس میں کوئی زیادہ شور شور اور تعلیم کے جو آج کل انداز ہو گئے ہیں وہ رائج نہیں تھے, لیکن اساتذہ پوری توجہ اور انضباط کے ساتھ طالب علم کی ذاتی زندگی کو بھی سنبھالتے تھے اور علمی زندگی کو بھی سنبھالتے ہاں. یونس حفصی صاحب, آپ نے یعنی ابھی تعلیم جاری تھی, اسی دوران 1962 میں آپ نے بھوپال میں حمیدیہ کالج ہے وہاں سے ایم اے کی, پہلے ایم اے کیا, اس کے بعد 66 میں پی ایچ ڈی کی. تو کیا معیار تھا تعلیم کا, کیسا رہا آپ کی تعلیم, کیسی رہی اور کیسا اس وقت حالات تھے؟ نہیں, وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں معیار تعلیم بہرحال ایک بہتر تھا, اور پڑھائی کا رواج جو تھا وہ اس طرح تھا کہ آپ کو پڑھنا تو پڑھ رہا ہے, پڑھنا تو پڑھتا ہی ہے. جی جی ہاں, پڑھنا محنت لازمی ہے, ظاہر ہے, محنت کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا. بالکل میں ایسے نے ہی. تو شام کی یعنی میں جب بی اے میں تھا تو میں دن میں ملازمت کرتا تھا اور رات میں کلاسز اٹینڈ کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. اور وہ اس میں بڑی محنت. اور وہ جو آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا, کیا وہ جو معیار تھا آپ کیا سمجھتے ہیں آج وہ ہے؟ ہاں, ظاہر ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے. بالکل بالکل ایمانداری سے. اچھا یونس حفصی صاحب, آپ نے تعلیم کے دوران 1963 میں لیکچرار کے طور پر ایم بی کالج ادے پور جوائن کیا, اور کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ خود ہی فیصلہ کیا تھا آپ نے یا گھر کی مجبوری تھی؟ نہیں, یعنی میں نے ایم اے تو 62 میں کر لیا تھا. جی جی. اب اس کے بعد میرے پاس راستہ یہی تھا کہ کسی کالج سے وابستہ ہوگا. بالکل بالکل. تو ادے پور بہت دور ہے, راجستھان میں ہی ہے. جی جی. لیکن کافی فاصلے پر ہے, لیکن خوبصورت شہر تھا. اور میں نے وہاں اپلائی کیا, لیکچرر ہو گیا. تو وہ عارضی جگہ ہوتی ہے, کیونکہ پبلک سروس کمیشن کا نام ہی نہیں آ جائے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا. اس لیے میں کوئی 6 مہینے وہاں رہا. اس کے بعد جے پور میں آ گیا. جے پور میں بھی میں نے 2-1 سال گزارے. کیا کہنے. اور پھر اجین آ گیا. اجین میں نے 2-1 سال گزارے, اور پھر میں پاکستان منتقل. اچھا یونس حفصی صاحب, پاکستان ہجرت کرنے کے بعد آپ نے کراچی کے مطلب ٹاپ موسٹ کالجز یونیورسٹیز میں ایز اے پروفیسر آپ نے کیا, جس میں میں سمجھتا ہوں کراچی یونیورسٹی ہے, اردو یونیورسٹی ہے, محمد علی ضلع یونیورسٹی ہے, آئی بی ایم میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی. سب سے زیادہ مشکلات کس ادارے میں پیش آئی؟ اس سچ مجھے ذاتی طور پر مشکلات سے واسطہ نہیں پڑا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں, اور جہاں میں گیا وہاں لوگوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا, اور جن لوگوں کے انڈر میں نے کام کیا انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. کیا کہتے ہیں. اس لیے مجھے ایسی دشواریاں نہیں ہوئی جیسی بعض لوگوں کو ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کراچی یونیورسٹی میں میرا مستقل جب تقرر ہو گیا تو وہاں جن اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ بڑے اچھے لوگ تھے, اور ان کی صحبت سے ہی بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے تھے اور اٹھائے گئے. تو اس کے بعد جب کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے بھی میں آئی بی ایم میں یا سی بی ایم میں جگہ میں نے جہاں پڑھایا وہاں مجھے اپنے ان لوگوں کا تعاون بڑا حاصل رہا. کیا کہنے, مجھے مشکلات نہیں آئی ہیں. یونس حفصی صاحب دیکھیں, آپ کا جو ایک نام ہے درس و تدریس میں, اور بڑا آپ یہ برسوں کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا آپ نے, تو یہ بتائیے کہ ایک اچھے استاد کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو اپنے شاگردوں کا اچھا مستقبل بنا سکے, جو میں آج کل نہیں دیکھ رہا ہوں, آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بات یہ ہے کہ استاد اپنے طلباء کے لیے نشان منزل ہوتا ہے. اگر وہ سیدھا راستہ بتا رہا ہو اور ان کے ساتھ گھل مل کے ان کی مناسب رہنمائی کر رہا ہو تو استاد کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. بالکل ایسے. اور میں نے یہ دیکھا کہ میری زندگی میں میری کامیابیوں میں
میرے شاگردوں کے تعاون کا بڑا حصہ ہے، کیا کہنے. اور میرے شاگرد آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ. لیکن وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں، کیا کہنے. اس لیے کہ میں ان کی زندگیوں میں ان کو نکھارنے اور بنانے اور اس میں میں ان نے کو اپنے آپ کو وقت پر دیا دل سے اور محنت سے پڑھایا آپ نے. محنت سے پڑھایا. یونس حسنی صاحب، کلیات اختر شیرانی گل ہے شب فراز کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی یہ بہت اہم نام لے رہا ہوں میں، جی 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 اس حوالے سے کچھ ناظرین کو اصل بتائیے. میں نے پی ایچ ڈی اختر شیرانی پر کیا تھا. جی جی اختر شیرانی رومانی شاعری کی حیثیت سے اردو میں معروف تھے، جی جی لیکن ان کی شاعری میں دوسرے پہلو بھی ہیں. جی جی. ان کی میں نے وہ کی اور ان کے کلیات کو مرتب کر کے شائع کیا. وہ کئی جگہ سے شائع ہوئی تھے اور بڑی مقبول ہوئی. اس کے علاوہ بھی اور ہاں دوسرے کام ہمارے کیے. ناظرین کو بتائیے. ہاں تو میری دو تنقیدی مجموعے جس میں سے ایک یہ نثر اختر ہے نثر اختر ہے اور توازن. تو اپنی نثر اختر کے ذریعے میں نے اختر شیرانی کو بحیثیت نثر نگار اردو میں کیا کہنے کیا پڑھایا، کہنے. ورنہ بالکل. لوگ ان کو نثر نگار کی حیثیت سے جانتے بھی نہیں تھے. واہ واہ واہ. حالانکہ وہ کئی پرچوں کے یہ ایک بڑا کام ہے آپ کا. یہ بڑا کام ہے ماشاء اللہ. اور نگارشات اختر اس سے پہلے میں نے 10 مضامین پر مشتمل ایک چھوٹا مجموعہ کیا کہنے. شائع کیا تھا. بہت خوب. تو یہ دونوں مجموعے ملا کے اختر شیرانی کی نثر نگاری میں وہ واہ 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 واہ. اور یہ نیچے جو کتاب رکھی ہوئی توازن، یہ میرے تنقیدی مضامین کا دوسرا مجموعہ ہے. کیا کہنے. پہلا مجموعہ کاوشیں تھا، جی اس میں تنقیدی مضامین ہے بہت خوب. اور وہ طالب علموں کے لیے بہت مفید چیز ہے. واہ واہ واہ. کیا اس طرح کی آپ کے علاوہ اور بھی کسی کی کتابیں آئی ہیں جو طالب علم کے لیے فائدہ مند ہوں؟ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ظاہر ہے آپ کا اپنا انداز ہے. ہاں جی ہاں. بالکل. ناظرین، ہمارے چینل سنہرے لوگ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بہت ہی ہمارے آج کے مہمان ہمارے بہت ہی پاکستان کے ایک اہم پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم یونس حسنی سے ہماری بات چیت جاری ہے. ڈاکٹر یونس حسنی صاحب، آپ کی تنقید نگاری کے سب قائل ہیں. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کن کن تنقید نگاری میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہو؟ یہ کوئی اس کے مسلمہ اصول نہیں ہے کہ کن باتوں کا خیال رکھا جائے. سوال یہ ہے کہ تنقید اس طرح کی تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ تنقید اس طرح کی ہونا چاہیے جس سے ادب کی تفہیم ترویج ہو. کے لیے آسان ہو جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. طالب علموں اور ادب کے خواہاں لوگوں کے لیے ایک مناسب وہ ماحول اس تنقیدی مضامین سے فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ مناسب روشنی حاصل کر سکیں. بالکل ایسے ہی. یونس حسنی صاحب دیکھیں، پاکستان میں اور بھی نقاد ہیں اور بھی تنقید نگار ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے آنے والے بہتر تنقید نگاری کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہے کہ اصل میں فی زمانہ چیزیں یہ ہو گئی ہیں کہ لوگ کاتا اور لے جوڑی کے عادی ہو گئے ہیں. چاہتے ہیں کہ کم سے کم محنت میں زیادہ مطلب شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے. شارٹ کٹ جس کو کہتے ہیں، تو شارٹ کٹ ہوتا نہیں زندگی. جی 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 ہاں، زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، محنت سے ہی ساری چیزیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اس کی کمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو توجہ دیں. یونس حسنی صاحب، یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کل جو استاد ہیں، جو درس و تدریس سے تعلق ہے، ان کو ایک سے زیادہ زبان نہیں بول پاتے، نہ جانتے ہیں. اور آپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگلش سب میں آپ کو عبور حاصل ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. لیکن یہ کہنا کہ مجھے سب پہ عبور ہے نہیں، مطلب بڑی بات، بہت بہتر انداز میں. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اردو میری مادری زبان ہے. جی جی. انگریزی پڑھی ہے تو میں جانتا ہوں، انگریزی سے بھی واقف ہوں. ہندی ادبیات کو میں نے باقاعدہ ہندوستان میں کیونکہ میری تعلیم ہوئی ہے تو میں نے وہاں سیکھا. اور
کیونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا، زبانوں سے زیادہ واسطہ نہیں تھا، جی بالکل لیکن ایسے ہی اس کے باوجود میں نے مطلب آپ کو شوق تھا؟ ہندی میں وہ گھریلو ماحول ایسا تھا کہ فارسی اور عربی کی طرف توجہ رہی، تو عربی میرے لیے ایسی نہیں ہے کہ میں اس پہ فخر کر سکوں، لیکن عربی میں سجبوج رکھتا ہوں. کیا بات ہے، اور فارسی میں بھی بالکل ایسے ہی. ظاہر ہے میری شناختی ہے. جی جی تو کئی زبانوں سے فائدہ اٹھا کے اس سے انسانی ذہن میں وسعت پیدا ہوتی کیا کہنے کیا ہے، کہنے، اور وہ وسعت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور زیادہ جب آپ سیکھنے کو ملتا ہے انسان کو. یونس حسنی صاحب، یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ چیف ایڈیٹر بھی رہے مختلف اخبار میگزین کے، اور اردو ڈکشنری بورڈ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، ڈکشنری بورڈ کے چیف ایڈیٹر بھی رہے. تو وہ ڈکشنری جو بنائی گئی ہے وہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے، ماشاء اللہ، اور ہر جلد 1000 صفحہ سے کم کی نہیں. کیا کہنے. اور اس میں جو میرا زمانہ تھا اس میں 1.5 جلد بنی ہے، تو مجھے اس سے فخر ہے کہ میں اس سے وابستہ رہا. کیا کہنے، اور میں نے جو کام رکا ہوا پڑا ہوا تھا اس کو یکجا کیا اور اس کو مکمل کیا. ہاں کیا کہنے کیا کہنے، اور بعد میں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا کام ہے آپ کا. ہاں، دنیا کی 5 یا 6 زبانیں ایسی ہیں جس میں وہ اس نوعیت کی ڈکشنری ہے، اس میں ایک اردو بھی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. یونس بھائی، یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک کالم نگار بھی رہے، جی، اور میں سمجھتا ہوں اچھے کالم نگار میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو ہمارے آج کل لکھنے والے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں آپ کی بات، جی جی کہ بہت اچھے کالم نگار رہے، آپ کا ایک نام رہا ہے، جی جی. اور اچھے کالم نگار کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوں گی؟ اصل میں اس کو اپنے زمانے کے مسائل پر دسترس ہونا چاہیے اور ان کا کوئی حل پیش کر سکے، اور جس سے اس کو پڑھنے والے کو روشنی مل سکے. بالکل، وہ کالم نگاری کی خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ کالم جو ہے وہ ایک مختصر سی تحریر ہوتی ہے جو فوری طور پہ پیش کی جاتی ہے اور اخبار کے ذریعے آپ کے علم میں آتی ہے. کیا کہنے. تو اس میں آپ روزمرہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو یعنی پڑھنے والے کے لیے روشنی حقیقت بھی ہو اور پیغام بھی ہو. کیا کہنے. یونس صاحب، آپ نے پاکستان اور ہندوستان کے کن افسانہ نگاروں کو بہتر سمجھتے ہیں، اور کیا آپ کے ذہن میں کون سے افسانہ نگار ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ ہماری زبان جو ہے وہ افسانے کے معاملے میں بڑی فرٹائل ہے، بہت ہمارے یہاں بڑا اچھا خزانہ ہے افسانہ کا، اور اس میں جیسے کرشن چندر ہیں، منٹو ہیں، جی جی، اور حیدر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں، اور انہوں نے بڑے معرفت العار افسانے. اور ہندوستان میں ہندوستان اور پاکستان دونوں میں یہ شمار ہوتے ہیں. پریم چند سے اگر آپ دیکھنا، ہاں بہت اہم نام ہے. بہت اہم نام ہے. جی جی. اور اس میں ہندو مسلمان ہندوستان اور پاکستان کی قید نہیں ہے، وہ اردو ہے. ظاہر ہے اردو تو وہاں بھی اتنی مقبول ہے اتنی یہاں بھی. تو اردو میں افسانہ نگاری میں اتنی ترقی ہوئی اور بہت کم عرصے میں اتنی اعلیٰ درجے کے افسانے لکھے گئے کہ اردو زبان مقابلہ کرتی ہے دنیا کی ترقی پسند زبانوں کا. کیا کہنے. یونس حسنی صاحب، یہ بتائیے کہ افسانہ نگاری کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ آپ ایک بہت اچھے افسانہ نگاری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. جی، میری پہچان اتنی نہیں ہو سکی، جی جی، لیکن میں نے اپنے لکھنے کی ابتدائی افسانہ نگاری سے کی. کیا کہنے. اور میں میٹرک کا طالب علم تھا تب میں نے پہلا افسانہ لکھا. کیا کہنے. انٹر اور بی اے اور ایم اے تک میں افسانے لکھتا رہا، لیکن ایم اے میں آ کے میری رجحان زیادہ تر تنقید کی طرف ہو گیا، تو افسانہ نگاری کو میں نے ایک طرح سے طے کر کے رکھ دیا. بالکل. لیکن میں نے ابتدا میں بڑی محنت کی اور افسانے نگاری سے ہی میں نے لکھنا شروع کیا اور لکھنا سیکھا بھی افسانہ نگاری. بالکل ایسے. ڈاکٹر ایس ایم یونس حسنی صاحب، آپ نے اتنا لمبا عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی اہم ذمہ داری ہو اور حکومت کا کسی بات پہ کوئی پریشر ہو، کوئی ایسا لمحہ آ گیا ہو جو آپ کے لیے آزمائش ہو،
کوئی ایسا واقعہ ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ نے بڑے خوش الروی سے اپنے تجربے کے حساب سے اس کو سنبھال لیا ہے۔ جی ایسے مواقع عموماً آتے رہتے ہیں، ہاں اور ہوتا یہ جیسے ہندوستان میں جب رہتے تھے تو بہت سے مواقع ایسے آتے تھے کہ اردو کو کس طرح اس کے ہندوستان کے اس ماحول میں کس طرح نمایاں کیا جائے، کیا تو کہنے اس کے لیے ہم کوشش کرتے تھے، اور ہندی قومی زبان تھی ہندوستان کی، بالکل بالکل، اور اردو اس کے مقابلے میں پیچھے ہٹ رہی تھی، ہاں تو ایسے میں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے لیے کام کرنے کے لیے بڑی جو مشکلات، کام کیے، تو وہ یعنی طالب علموں میں اردو کا شوق پیدا کرنا، جی جی جی، اور ان سے وہ ادب سے اردو ادب سے وابستگی پیدا کرنا، اور یہ بتانا کہ اردو اتنی مایہ زبان ہے کہ ہندوستان کی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ کیا کہنے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی اتنا بڑا ادارہ ہے جو ظاہر دنیا میں پہچانا جاتا ہے، پھر اردو یونیورسٹی ایک بڑا نام ہے، پھر آئی بی ایم، پھر محمد علی جناح یونیورسٹی، اس میں کوئی ایسے مسائل آئے ہوں گے جو آپ نے خوش الروی سے حل کیے، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، تو ہمارے ناظرین جو ابھی اساتذہ ہیں ان کے لیے معلومات کے لیے کوئی اہم بات بتائیے جو آپ کو مشکلات۔ میں نے جو چیز محسوس کی وہ یہ ہے کہ اگر آدمی میں دو چیزیں ہوں، اخلاص اور جدوجہد، تو پھر وہ کامیابی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو جو رکاوٹیں بھی آئیں وہ صرف اخلاص اور جدوجہد سے صاف ہوتی کی چلی گئی، اور میرے لیے تدریس میں راستے میں رکاوٹیں کوئی چیز نہیں بن سکتی، اور میں جہاں بھی رہا وہاں میں نے ایک اچھے استاد کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ یہ بہت ہے، یہ بہت اہم بات میں ہے۔ اپنی زندگی سے اس اعتبار سے مطمئن ہوں کہ مجھے اپنے منصب پہ فخر رہا، اور اس کے مطابق میں جو فرائض انجام دیتا رہا وہ نتیجہ خیز تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یونس حسین صاحب یہ بتائیے افسانہ نگاری کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا کیا کام رہا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ نہیں، وہ افسانہ نگاری میں تو میں نے عرض کیا نا کہ میں نے ابتدا ہی لکھنے کی افسانے سے شروع کی تھی، اور کیونکہ اس زمانے میں اردو میں افسانہ نگاری بڑی رائج تھی، اس لیے میں بھی اسی طرف چل نکلا تھا، لیکن جب تنقید کی طرف میں آیا تو مجھے ایک طرح سے افسانہ نگاری کو خدا حافظ کہنا پڑا، اور یہ افسانہ نگاری چھوڑ کے ناقد بہت کی حیثیت سے۔ یونس حسین صاحب آپ کو بہت سارے اعزازات ملے، اور یہاں تک کہ پاکستان سے باہر بھی شمالی امریکہ میں 2018 میں جی ہاں، عالمی اردو تنظیم نے اعزاز دیا، دیگر اعزازات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کی خدمات کس حد تک ہیں پاکستان کے لیے۔ کینٹ کالج میں یہاں پاکستان آنے کے بعد میں یہ کینٹونمنٹ کالج جو کراچی کینٹ میں ہے وہاں میں نے کام شروع کیا تھا۔ کیا کہنے۔ ان طالب علموں نے مجھے باقاعدہ ایک آنر دیا، اور دوسرے اور اداروں کی طرف سے بھی اعزازات دیے گئے، اور ان کی مجھے بڑی قدر بھی ہے۔ جی جی، آنکھ کھول کے بات کیجیے گا۔ جی جی، تو ٹھیک ہے، وہ میری خدمات کا ٹھیک، ایک طریقے سے اعتراف تھا جو ان لوگوں نے کیا۔ بہت بڑی بات وہ ہے۔ معاشرہ جو جتنا سمجھ سکتا ہے اور جتنا نواز سکتا ہے اتنا مجھے اپنے زمانے سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ کیا کہنے۔ اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو کچھ اعزازات ملے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں حکومت کی نہیں، طرف سے۔ ابھی ان کی بس یہ کہ نظر کمزور ہے، نہیں پڑی نظر۔ نہیں، اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے اس نے بھی ایوارڈ سے نوازا۔ جی جی، ہاں، اس نے میری کتابوں کو کے سلسلے میں ایک تقریب کی تھی، اور تو یہ کیا یہ پاکستان میں عام بات ہے کہ حکومت کی نظریں قابل لوگوں کی طرف چاہے کوئی بھی شعبہ ہو نظریں کمزور ہوتی ہیں، یہ کیا سچ بات ہے؟ وہ میرے خیال سے نظروں کی کمزوری کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بہت خوب۔ آخر میں یونس حسین صاحب بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے، ماشاءاللہ بہت ہی
मालूमात हुई हैं, हमें भी नाज़रीन भी बड़े महसूस होंगे। अब ये बताइए कि नौजवान नस्ल जो आ रही है आजकल, हमारे तालिब इल्म हैं और लिखने वाले हैं, शायर हैं, नक्काद हैं, अदीब हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? वो चाहते हैं शॉर्टकट में हमारा नाम जल्द हो जाए। हाँ, यानी दुनिया इल्म की दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्या कहने होती नहीं, ये है ही नहीं। वो जद्दोजहद और लगातार मेहनत कामयाबी की दलील है। क्या कहने जिस दायरे में भी आप काम कर रहे हैं बहुत खूब। उसमें पूरी तवानाई के साथ, पूरी लगन के साथ जद्दोजहद करते रहने से कामयाबियां हासिल होती। और कामयाबी हासिल करने का तरीका सिर्फ यही है, मसनूई तौर पे आप अपनी शख्सियत पे पढ़ें मचा लें, तालीम हासिल करें, पढ़ें, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई तालीम हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद यूनुस हसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत मालूमात रही। हमारे नाज़रीन को भी जाहिर है बहुत मालूमात मिलेंगी। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के नामवर और मारूफ नक्काद और दर्स व तदरीस से माहिर वास्ता है आपका, माहिर तालीम और बहुत काबिल शख्सियत हमारे मुल्क की मोहतरम जनाब SM यूनुस हसनी साहब से बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। आइंदा हम किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आइंदा फिर किसी और शख्सियत के साथ सुनहरे लोग के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।